बुनियाद गुरमानी मरकज़ ज़ुबान व अदब की जानिब से उर्दू की अदबी और लिसानी तहकीक के लिए एक दहाई पर मुश्तमिल काविशों का समर है। और सच्ची बात तो यह है कि अगर हम मुख्तलिफ पाकिस्तानी जामियात के तहकीकी मजल्लात पर नज़र दौड़ाएं तो जितनी मेहनत बुनियाद का तहकीकी मेयार कायम रखने पर की जाती है और इसका इदारती अमल जिस कदर मुस्तकिल और शफाफ है, बहुत कम शायद हमें इसकी मिसालें मिल सकें। साल 2010 में बुनियाद का पहला शुमारा यास्मीन हमीद साहिबा और मोहतरम मोइन निज़ामी साहब की काविशों से मंजर आम पर आया। इन दोनों की उर्दू और फ़ारसी अदब में अपनी इनफरादी शनाख्त है, हम सब जानते हैं। और तब से लेकर अब तक जैसे जैसे गुरमानी मरकज़ ने पाकिस्तान में और बैरून मुल्क उर्दू के अदबी और तहकीकी हलकों में अपनी शनाख्त बनाई है, बुनियाद का सफ़र भी उसके साथ साथ जारी रहा। जून 2021 में बुनियाद का 12वां शुमारा शाया हुआ है, जिस पर हमने अपने तासुरात के इजहार के लिए और बुनियाद के अब तक के सफ़र पर गुफ्तगू के लिए दावत दी है बुनियाद के मौजूदा मुदीर डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब को, जो उर्दू ज़ुबान व अदब के जदीद नक़ादों में बैनुल अक़वामी शनाख्त के हामिल हैं। जदीद तनकीद ख़ुसूसी तौर पर उर्दू की अदबी थ्योरी पर उनकी काबिल कदर तसानीफ़ सनत का दर्जा रखती हैं, अफसाना निगार भी हैं, और बुनियाद का जो मौजूदा शुमारा है इन्हीं की इदारत में शाया हुआ। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू की चेयरपर्सन हैं, शायरा हैं, मुतर्जम, अफसाना नवीस, मुहक्किक, मुदीर और कई तनकीदी कुतब की मुसन्निफ हैं। कौमी सतह पर उर्दू निसाबात की तश्कील में इनकी बेहद अहम खिदमात हैं। उर्दू जराइद की इंडेक्सिंग का निज़ाम इन्हीं की काविशों से जारी हुआ। उर्दू के अदबी और इल्मी हलकों में बेहद कदर की निगाह से देखी जाती हैं। 2013 से 2016 तक बुनियाद की मेहमान मुदीर रह चुकी हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं अपने दोनों मेहमानों का, उनकी तशरीफ़ आवरी का। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, एक प्रेजेंटेशन है बुनियाद के मौजूदा शुमारे के हवाले से जो हमारी टीम ने तैयार की है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बुनियाद गुरमानी मरकज़ ज़ुबान व अदब लम्ज़ का सालाना तहकीकी मजल्ला है। 2010 में इसका आगाज़ हुआ और अब तक इसके 12 शुमारे मंज़र आम पर आ चुके हैं। बुनियाद इब्तदा से लेकर अब तक तहकीक के जिस तस्वुर को सामने रखता है, ना तो वो यकरुखा तस्वुर है और ना ही वो जामे तस्वुर है। इसलिए इसमें एक तरफ रिवायती क्लासिक की तहकीक से मुतल्लिक़ मकालात शाये किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो मुअस्सिर तनकीदी तस्वुरात हैं उनकी रोशनी में अदब के मुतालियात पेश किए जाते हैं। उर्दू ज़ुबान की जो नौ सूरतें हमारी मुअस्सिर उर्दू दुनिया में, समाजी दुनिया में, सकाफ़ती दुनिया में मौजूद हैं, इससे मुतल्लिक़ भी हम तहकीकी मकालात इसमें शामिल करते हैं। बुनियाद का हर शुमारा अपनी मौज़ूआती तनव्वुर और तहकीकी मेयार के बाइस उर्दू के अदबी और तहकीकी हलकों की तवज्जो और पज़ीराई हासिल करने में कामयाब रहा। इस मजले का एक इम्तियाज़ ये भी है कि इसने उर्दू अदब, लिसानियात, तनकीद, तर्जुमा निगारी में ताज़ा तरीन मौज़ूआत और अदबी रुझानात की तर्जुमानी की है। बुनियाद के लिए जब कोई मकाला हमारे पास आता है तो हम उसको एडिटोरियल बोर्ड के सामने रखते हैं। एडिटोरियल बोर्ड ये फ़ैसला करता है कि इसको प्रोसेस किया जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद हम उसको एक लोकल रिव्यूअर के पास भेजते हैं और 2 फॉरेन रिव्यूअर्स के पास भेजते हैं। लोकल और फॉरेन रिव्यूअर्स जो भी उसमें तब्दीलियाँ सजेस्ट करते हैं वो हम ऑथर्स को कन्वे कर देते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मकाले को उसके मुताबिक मॉडिफाई करके भेजें। जब ऑथर्स उसको मॉडिफाई करके भेज देते हैं तो हम उसकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग शुरू करते हैं और उसके बाद हम उसको छपने के लिए तैयार कर लेते हैं। बुनियाद का हर शुमारा अपने मंदरजात के हवाले से मुनफरिद हैसियत का हामिल है। आप इसमें हर बार नए, अहम और मुनफरिद मौज़ूआत पर मकालात पढ़ सकते हैं और बुनियादी तहकीकी असूलों के बारे में जान सकते हैं। मैंने बुनियाद का ये शुमारा पहली बार पढ़ा है और इसमें उर्दू ज़ुबान की बारीकियों को जिस इल्मी और तहकीकी अंदाज से बयान किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ुसूसन मजीद अमजद की शायरी पे जो इसमें मज़मून लिखा गया है उसमें फितरत से वो जिस तरह हम कलाम हो रहे हैं वो एक बहुत दिलचस्प चीज़ है।
میں سمجھتا ہوں کہ اگر جدید دور میں اردو ادب میں تنقید نگاری ایک جھلملاتے دیے کی طرح ہے تو بنیاد بھی ایک خمیدہ ہاتھ کی طرح اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ابھی میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا اردو رسم الخط کے منبع سے متعلق۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نستعلیق رسم الخط کن مراحل سے گزر کر اس صورت تک پہنچا ہے جس صورت میں وہ آج ہے۔ تو اس میں مجھے ایسی باتیں پتہ چلیں جو میں نے آج سے پہلے سنی بھی نہیں تھی۔ بنیاد میں غالب پر بدھ مت کے اثرات پڑنے کے بعد یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ غالب نہ صرف ایک ذہین شاعر تھے بلکہ اپنے دور کے تمام علوم اور فلسفوں سے کما حقوق آگاہ بھی تھے، اور یہ چیز انہیں ایک شاعر سے بلند کر کے ایک جینیس کے مرتبے پر فائز کرتی ہے۔ جی، آئی ہوپ آپ سب کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بنیاد کے موجودہ مدیر ڈاکٹر ناصر عباس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بنیاد کا 11 سالہ سفر، بہت سے نشیب و فراز آئے، کامیابیاں سمیٹیں، مشکلات کا سامنا ہوا، کیا کہیں گے آپ اس تمام سفر پر اور آپ کا اپنا جو ادارتی تجربہ ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر نظرہ کا شکریہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ بنیاد کے لیے یہ آن لائن اس کی افتتاح کیا، یہ تقریب رکھی، اور ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ جو اس کی سابق مدیر رہ چکی ہیں وہ تشریف لائیں۔ دیکھیں، اردو میں اس وقت کئی جو تحقیقی رسائل ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، اور بنیاد بھی ایک اسی طرح کا ایک تحقیقی رسالہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے پورے سفر پہ دیکھیں تو 10 سال ہے۔ 10 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ کسی بھی رسالے کو ایک اپنی ٹریڈیشن بنانے کے لیے بڑا طویل عرصہ چاہیے۔ مثلا اورینٹل کالج میگزین ہے، وہ 1925 میں شروع ہوا، اب اس کو تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں۔ دعا خدا کرے کہ وہ جب 2025 ہے تو اس کے لیے وہ کچھ اس پہ وہ کریں، اور اس کی جو ایک 100 سالہ تقریبات ہے وہ کریں، تو مسئلہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 10 سالوں کے سفر بھی دیکھیں تو ہوتا یہ کہ بعض جو رسائل ہیں یا جس میں بعض ادیب ہوتے ہیں وہ چند سالوں میں کئی دہائیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ رسائل بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی بنیادیں مضبوط رکھی جائیں اور جن لوگوں نے انہیں شروع کیا ہو، وہ جو اب تک کی تحقیق ہے، کس نوعیت کی تحقیق ہے، تحقیق کے معیارات کیا ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پر تحقیق کے کون کون سے معیارات ہیں، ان سے اگر واقف ہو تو وہ جو سفر 10 سال کا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مطلب بن سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بنیاد نے جو اب تک جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ایک اول درجے کی ایک اعلیٰ جو تحقیقی معیار کو سامنے رکھنے کی، وہ ہمیں باقی کم رسائل میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کے ایک تو مجھے ظاہر ہے یہاں ضرور پہلے آپ نے ان کا ذکر کیا، لیکن ہمیں سب سے پہلے ان سب کا اعتراف کرنا چاہیے جنہوں نے اس رسالے کی بنیادیں رکھی۔ ڈاکٹر سید نعمان الحق نے، ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے، یاسمین حمید صاحبہ نے، اور ڈاکٹر نجیب عارف نے۔ بلا شبہ اس وقت اگر جو بنیاد ہے اس کا موجودہ شمارہ، اگر وہ اس کا کوئی معیار ہے اور اس میں جو مقالات شائع کیے گئے ہیں اور ان مقالات کا کوئی مرتبہ ہے، تو اس کے پیچھے ان سب جو اصحاب ہیں، ان سب کی وہ محنت موجود ہے اور ان کی بصیرت موجود ہے، اور ان کی یہ کوشش موجود ہے کہ اس رسالے کو آگے لے جایا جائے۔ ایک چیز جو بنیاد کو منفرد کرتی ہے باقی تمام جو اردو کے مجلات ہیں جو خاص طور پر یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید ان رسالوں پہ لکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے نگران کا نام ہوتا ہے جس کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتی۔ وہ HEC کی حالانکہ شرط ہے لیکن اس کا بھی حل موجود ہے۔ میں خود مقالات کی PhD کی نگرانی کرتا ہوں، آج تک میں نے مطلب کئی مقالات کی نگرانی کی جن کو PhD بھی مل چکی ہے، آج تک میں نے کوئی ایک مقالہ بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں چھپا جو طالب علم کے ساتھ رکھوں۔ میں ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں چھپوایا۔ تو یہ جو ایک روش چلی آ رہی ہے دوسرے رسائل میں، اور کسی حد تک ہمارے ہاں اس میں بھی چند ایک مقال ایسے تھے، تو وہ میں نے اس کو ختم کیا کہ ایک آتھر جس نے محنت کی ہے صرف اسی کا آنا چاہیے، کیونکہ دوسرے آتھر کی اکثر محنت نہیں ہوتی۔ ہاں، ترجمے میں اور تدوین میں یہ ہم نے گنجائش رکھی ہے۔ تو ایک تو یہ کیا۔ دوسرا ایک اور طرح کا جو بہت سا دباؤ ہوتا ہے، ہمارے جو بہت سے سینئر لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت سے مقالات بھیج دیتے ہیں، لیکن اب جس طرح کے تحقیقی مقالات
میں جس طرح کی بہت سی جو رسمیات کا خیال رکھنا چاہیے، رسمیات بھی بہت اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اپنی بیبلیوگرافی کیسے تیار کرنی ہے، ایبسٹریکٹ کیسے تیار کرنا ہے، ریفرنسز کیسے دینے ہیں، اور کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرنی. ان کا نہیں کرتے تو ان کا بھی سامنا کیا اور ان کو سمجھایا کہ بھائی اگر آپ نے ایک تحقیقی مقالہ لکھنا ہے تو اس تحقیقی مقالے کی کچھ رسمیات ہیں ان کو کیجیے. تو ان سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے. ایک تیسرا ایک دباؤ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پی ایچ ڈی کے لوگ، جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کو اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے ایک مقالہ شائع کروانا چاہیے اور وہ اپنے پی ایچ ڈی کا حصہ بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم جو تصور رکھتے ہیں کہ ایک ریسرچ جس کو ہم ریسرچ پیپر کہتے ہیں، اس میں ریسرچ تو نظر آنی چاہیے، اس میں تحقیق نظر آنی چاہیے. آپ کسی نئے نقطے کو، نئے کسی حقیقت کو اس کی کوئی سامنے لائیں، یا کم از کم اس سے متعلق نئی بصیرت سامنے لائیں، اس کی نئی انٹرپریٹیشن کریں، کوئی نئی ڈسکوری کریں اور پھر وہ لے آئیں. تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں اکثر جو مقالات ملتے ہیں، یہ افسوسناک اس وقت اردو تحقیق کی صورتحال ہے جو مجموعی طور پر ہے، کہ وہ جو تحقیقی مقالات ہیں وہ بنیادی طور پر اسائنمنٹس ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کی سطح کا ہوگا، نچلی سطح کا ہو، تو ان اسائنمنٹ کو وہ ریسرچ مقالہ، چونکہ اس میں بیبلیوگرافی دی گئی ہے، ریفرنس دیے گئے ہیں، تو اس کو وہ مقالہ سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کوشش کی ہے اس بنیاد میں 2 شمارے مرتب کیے ہیں، تو ان میں کم از کم یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مقالہ، وہ کسی موضوع کی ہم نے قید نہیں رکھی، موضوع کوئی بھی ہو، لیکن اس میں اس کا جو معیار ہونا چاہیے وہ ایک اول درجہ کا ہونا چاہیے، اور اس میں جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں، جو تحقیق کہتے ہیں، وہ اس میں نظر آنی چاہیے. کوئی نئی بات کہی جائے، نئے زاویے سے کہی جائے، نئے تناظر سے کہی جائے. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ترجمے کو بھی اہمیت دیں. جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جو ترجمہ ہے، اور شروع سے ہی تراجم، بہت اچھے تراجم، اگر پچھلے شمارے دیکھیں ان میں بہت اچھے تراجم نظر آتے تھے. تو کوشش ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی کوشش کی ہے کہ ترجمہ شامل کیا جائے. اور اس دفعہ ترجمہ ایک ایسے موضوع پر ہے جس سے شاید مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن مدیر کا لازمی نہیں ہے کہ مدیر صرف وہی چیزیں چھاپے جن سے وہ اتفاق رکھتا ہو. اگر کوئی بات مدلل انداز میں کہی گئی ہے اور مدیر کے خیالات سے غیر احمق بھی ہے، تو مدیر کو اتنی اخلاقی جرات اور علمی ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے اس کا کہ وہ ان کو شامل کرے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت سی اس وقت جو تحقیق ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو زبانوں کے اور جو سماجی علوم کی تحقیق شائع ہوتی ہے، ان کو کوئی نہیں پڑھتا سوائے ان چند لکھنے والوں کے. وہ بہت محدود ہوتی ہے. جو میں کوشش پچھلے شمارے سے کر رہا ہوں کہ ہم ایسے تحقیقی مقالات شائع کریں جس کو نہ صرف اہل علم پڑھیں بلکہ عام لوگ بھی پڑھیں. اگر ہمیں اردو تحقیق کو واقعی آگے لے جانا ہے تو پھر ہمیں اس کا جو تعلق ہے وہ علمی دنیا اور عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے اور صرف ایک مقالات شائع کرتے ہیں جس کو سوائے مصنف کے یا اس کے چند دوستوں کے کوئی نہیں پڑھتا، تو میرا خیال ہے ایسی جو تحقیق ہے وہ ایک وسائل کا ضیاع بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے، اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس بنیاد کو بیک وقت علمی دنیا اور عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے دونوں کے ساتھ جوڑا جائے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ ہم نے جو کورونا کے حوالے سے خاص طور پر جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اداری میں بھی میں نے اس کو موضوع بنایا کہ یہ بھی کوشش میں نے کی ہے کہ جو اداریہ ہے، جو پچھلا اداریہ بھی آپ دیکھیے شمارے کا حصہ بھی، کہ اداریہ میں مدیر کو نظر آنا چاہیے کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، اور جو دنیا سے مراد علمی دنیا، ادبی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا نقطہ نظر آنا چاہیے. کیونکہ مدیر کو میں بطور مدیر اس میں اپنی کوئی چیز نہیں شائع کر سکتا، نہ کبھی کروں گا، لیکن ایک اداریہ کے صفات میرے پاس ہے جہاں میں یہ کچھ کہہ سکتا ہوں. تو اس اداریہ کو محض رسمی ہونے کی بجائے، محض تحریروں پہ ایک سرسری رائے دینے کی بجائے ایک نقطہ نظر جو ہے وہ جو مؤثر کسی مسئلے کے سلسلے میں وہ پیش کرنا چاہیے. تو اس طرح کورونا کے سلسلے میں بھی ہم نے ایک خاص مضمون کافی محنت سے کوشش کی کہ جتنا کورونا کا جو امپیکٹ ہمارے اردو ادب پر پڑا ہے اور اس کی جو ریپریزنٹیشن فکشن میں خاص طور پر ہوئی ہے، اس کا ایک ہم جائزہ اس میں یہ پیش کر سکے. میرے خیال باقی باتیں پھر آگے، چلے میں نے کافی لمبا جواب دے دیا آپ کے سوال کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی. ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے گرمانی مرکز زبان و ادب کے ساتھ، بنیاد کے ساتھ. آپ کا تجربہ ادارت کیسا رہا؟ اور 2013 سے 2016 تک آپ بنیاد کی مہمان مدیر بھی رہیں.
اور پھر اس کے بعد تب سے لے کر اب تک آپ کے خیال میں بنیاد میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ تحقیقی معیار کے حوالے سے کتنا بہتر ہوا ہے؟ کچھ اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی مائک آن کر دیجیے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ. اب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بنیاد سے میرا ایک دیرینہ تعلق ہے اور میں اس وقت کچھ نوسٹیلجک بھی محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ بنیاد کی پہلی اشاعت 2010 میں جب ہوئی تھی، یاسمین حمید اور معین نظامی صاحب نے پہلا شمارہ نون نیم راشد نمبر نکالا تھا، ایک خاص شمارہ تھا. اس کے بعد اس وقت سے میں بنیاد کی قاری رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر اگلے ہی سال 2011 میں ڈاکٹر سید نعمان الحق نے بنیاد میں سوری اور مانوی دونوں اعتبار سے بہت تبدیلیاں کر کے اس کو ایک نئی نہج پر نکالا تھا. وہ جو ایک نیا سانچہ نعمان الحق صاحب نے اور ان کے مدیر منتظم عتیق گل نے مل کر ترتیب دیا تھا، اس نے بنیاد کی وہ اینٹ رکھی، وہ سنگ بنیاد قائم کیا جس پر آج بھی بنیاد کی عمارت قائم ہے. اس نمبر کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو اس کا بہت خوبصورت سرورق تھا جو جمالیاتی اعتبار سے بہت ہی تسکین بخش تھا. میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی بھی جرنل کا، کسی تحقیقی مجلے کا ایسا اچھا سرورق نظر آیا ہو. پھر اس کا لے آؤٹ تھا جو باقی تمام جرنل سے مختلف تھا. اس کے بعد اس میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے حوالہ جاتی نظام کے لیے شکاگو مینول کو منتخب کیا تھا اور اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ تمام حوالہ جات شکاگو مینول کے مطابق ہوں. 2 سال کے بعد جب 2013 میں یہ اس مجلے کی ادارت میرے سپرد ہوئی اور اس کی منتظم اس وقت نگران کے طور پر یاسمین حمید صاحبہ میرے ساتھ تھیں اور ذیشان دانش اس کے مدیر منتظم تھے، تو ہم نے اس بنیادی جو اس کا ڈھانچہ تھا اس کو بالکل نہیں چھیڑا، کیونکہ جمالیاتی اعتبار سے بھی وہ بہت اچھا تھا اور مانوی اعتبار سے بھی بہت ہی مفید بھی تھا. اور ہمارے سامنے مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں بھی کریں، کچھ ایسے اضافے کریں، تبدیلی نہیں اضافہ، جس سے یہ HEC کے معیار پر پورا اتر سکے اور HEC کی درجہ بندی میں یہ شامل ہو سکے. تو ہم نے اس کے شکاگو مینول کو برقرار رکھا، اس کے لے آؤٹ کو، اس کے سرورق کو برقرار رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیئر ریویو کا سسٹم شروع کیا. پیئر ریویو کے لیے فارمز بنائے، ان کو بھیجا اور اس بات کا بہت اہتمام کیا کہ جو ماہرین جو آراء دیتے ہیں ہم اس کا احترام کریں. اس میں ہمیں جیسے ابھی ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے ذکر کیا، ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس بات کو ابھی مقالہ نگار تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے کہ ان کے مقالے میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے یا انہیں مشورہ دیا جا سکتا ہے کسی تصحیح کا، کسی ترمیم کا. تو ہمیں بہت سی خفگیاں بھی سہنی پڑیں، اور دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے اور دیگر اپنے ہمکاروں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنے، اور یہ کہا گیا کہ اتنے سینئر لوگوں کا مقالہ ہے، آپ اس میں تبدیلی یا ترمیم تجویز کر رہے ہیں. لیکن بالآخر ہم نے اس پر قابو پایا اور پہلے ہی شمارے کے نتیجے میں یعنی 2013 کے نتیجے میں 2014 میں اس کو HEC میں منظور شدہ جرنل کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، درجہ زی اس کو، جو سب سے نیچے کا درجہ ہے، جو سب سے پہلے ملتا ہے. اس کے بعد پھر اگلے ہی سال یہ بھی ایک صرف بنیاد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1 سال میں اس کو درجہ زی حاصل ہوا اور اس سے اگلے سال میں اس کو وائی کیٹیگری میں اپ گریڈ کر دیا گیا. اس کی ایک طرح سے علمی اعتبار سے اس کو ترقی ہو گئی. اس کے لیے ہمیں جو کچھ HEC کی شرائط تھی ان کو بھی پورا کرنا پڑا، اور ہم نے خاص طور پر یہ کوشش کی کہ ان شرائط سے آگے بڑھ کر اپنے مجلے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ابھی ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے جو باتیں کہی وہ واقعی بہت اہم ہیں کہ ایک مجلے کے متن میں مدیر کو بھی نظر آنا چاہیے، صرف ادارت میں نہیں بلکہ تمام متون کے اندر مدیر کی محنت نظر آتی ہے. اس کا نقطہ نظر یا اس کا خیال نظر آنا ضروری نہیں، لیکن اس کی محنت نظر آتی ہے، اور ادارتی کام جو ہے وہ اس کی ریاضت ہے وہ ہر مضمون کے اندر نظر آنی چاہیے. یہ ہمارے ہاں خاص طور پر اردو کے جرائد میں بہت عام نہیں ہے
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدیر کو مضمون جس حالت میں مقالہ مل گیا اسی حالت میں وہ شائع ہو جاتا ہے، خواہ وہ رسمیات تحقیق کے اعتبار سے یکساں ہو یا نہ ہو، املا کے اعتبار سے یکساں ہو یا نہ ہو۔ تو ہم نے اس مجلے میں کوشش کی کہ املا کے اصول طے کیے جائیں، جو طے شدہ اصول ہیں ان کو اپنایا جائے، ان سے اپنے مقالہ نگاروں کو آگاہ کیا جائے اور پھر ان کو رائج بھی کیا جائے۔ تو ہمارے اس مجلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ املا کے معاملے میں یکسانی ملتی ہے، اسی طرح رسمیات تحقیق کے معاملے میں بھی یکسانی نظر آتی ہے۔ پھر ہم نے اس کی جو پیئر ریویوز کا میں نے ذکر کیا کہ مقامی ماہرین سے بھی اور غیر ملکی ماہرین سے بھی پیئر ریویو کروایا جاتا تھا اور ان کی آراء لی جاتی تھی۔ تو بہت اچھا تجربہ رہا۔ ایک تجربے کی حیثیت سے تو ہم دیکھیں تو یاسمین حمید کی اور ذیشان دانش جو ہمارے مدیر منتظم تھے اور میں، ہم تینوں کے درمیان ایک بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی قائم ہوئی، ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی کہ مل جل کر ہر کام کو بہت لطف کے ساتھ سر انجام دیتے رہے، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے میں اپنی یونیورسٹی کا مجلہ معیار ہم شروع کر چکے تھے، اس کے 4 شماروں میں میں اور ہمارے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب، انہوں نے شروع کیا تھا، میں ان کی معاون تھی، اور ہم دونوں نے اس کے 4 شمارے نکالے تھے۔ تو یہ ایک تجربہ میرے پاس تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گرمانی سینٹر کی وجہ سے اور لمس کی انتظامی امور میں جو ایک سہولت حاصل ہوتی ہے لمس کے لیے کام کرنے والوں کو، اس کی وجہ سے ہمیں بنیاد کی ادارت میں بہت لطف محسوس ہوا، اور ایچ ای سی کی طرف سے بھی نہ صرف ہمارے مجلے کو منظور کیا گیا بلکہ شکاگو مینول کو ایچ ای سی نے پھر لازمی قرار دے دیا تمام مجلات کے لیے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہم نے اپنے مجلے میں متعارف کروائی تھیں، جیسے پیئر ریویو کے لیے فارمز بنوائے گئے، تو یہ ہماری ایک طرح سے کنٹریبیوشن تھی دیگر مجلات کے لیے۔ 2017 میں اپنی انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے اس ادارت سے معذرت کرنی پڑی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تب سے لے کر اب تک پہلے معین نظامی صاحب کی زیر ادارت اور اب ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی زیر ادارت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں اصحاب ماشاءاللہ ہمارے معاصر علمی دنیا کا فخر اور آبرو ہیں، اور یہ ایک ایسی دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ علمی اعتبار سے ان کا وقار اور ان کا کردار ہے علم و ادب کی دنیا میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو مدیر جب ایک ایسی حیثیت کا حامل ہوتا ہے تو حقیقتاً اس کی شخصیت کا اثر اس مجلے پر پڑتا ہے۔ تو اب جیسے آپ نے پوچھا کہ میرے ادارت کے بعد بھی جو اب تک مجلے آتے رہے ہیں بنیاد کے، وہ ہمیشہ ایک خاص معیار پہ نظر آئے ہیں، اور باقی مجلات کی نسبت وہ اپنی ایک خاص انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس بار جو ناصر عباس نیر صاحب کی زیر ادارت مجلہ آیا، پچھلا مجلہ بھی جب آیا تھا تو انہوں نے اداریے کے اندر ہی اپنی ادارتی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ یہ ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے شاید ہم سب میں سے کسی نے بھی کسی واضح ادارتی پالیسی کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے بالکل باشگاف الفاظ میں بتایا کہ کس طرح کے موضوعات یا کس طرح کے مقالات کو بنیاد میں پذیرائی حاصل ہوگی یا ان کی ترجیحی صورت کیا ہوگی۔ پھر اس دفعہ جو شمارہ ابھی آیا ہے حال ہی میں 2021 کا شمارہ، تو ایک اور نئی بات ہمارے سامنے آئی، اور وہ تھی مقالہ نگاروں کو خاص تکریم دینے کا عمل۔ یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کی ایک نئی طرح تھی جو انہوں نے ڈالی ہے، ایک نیا انداز اختیار کیا ہے جو جس کی حقیقتاً بہت ضرورت تھی، کیونکہ مقالہ نگار سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، حالانکہ اس کے مقالے اس کی محنت سے ہی کسی مجلے کی شان بڑھتی ہے، لیکن انہوں نے مقالہ نگاروں کو نہ صرف بنیاد کے شمارے بھیجے بلکہ تحفے میں کتابیں بھیجی، ان کا نام خطاطی کروا کے بھیجا۔ تو یہ ایک ٹوکن ہی صحیح، مگر اس ٹوکن کے ذریعے مقالہ نگاروں کے اندر جو اپنی اہمیت کا اور وقت کا احساس پیدا ہوا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات جو مجھے ناصر عباس نیر صاحب کے ان کی نگرانی میں نکلنے والے جو شمارے ہم نے نظر آئی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اداریوں پر بہت توجہ دی ہے، اور ان کے اداریے پچھلا شمارہ بھی اور اس شمارے میں بھی، اس شمارے میں تو انہوں نے وبا کے دور میں لکھے گئے ادب کا بہت اچھا جائزہ لیا، ایک پورے مکمل مضمون کی صورت میں ان کا اداریہ موجود ہے۔
تو ان کی ذات، شخصیت، ان کی ترجیحات ہمیں اس شمارے میں نظر آتی ہیں بالکل واضح طور پر، اور یہ ایک بہت ہی ظاہر ہے کہ ان کی توجہ کا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مجلے کو کتنی محبت سے اور کتنی کوشش اور شوق سے شائع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے گرمانی سینٹر اس حوالے سے قابل مبارک ہے کہ ان کے زیر انتظام ایک اتنا اچھا مجلہ مسلسل 11 سال سے شائع ہو رہا ہے اور پہلے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر نذیر، بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا اور اپنے تجربات کی طرف بھی۔ ڈاکٹر ناصر صاحب، آپ سے میں موجودہ شمارے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اداریے کا ذکر ہوا، ظاہر ہے وہ بےحد اہم موضوع ہے، وبا اور سماج اور ادب کا تعلق، اور آپ نے اس پہ بالکل داد تحقیق دی ہے اپنے اداریے میں، اور جو ایک اور مضمون بھی شائع ہوا ہے۔ جو باقی کے مضامین ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں، خاص طور پر ان کا جو موضوعاتی تنوع ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فن ناول نگاری پر اس میں ایک مقالہ ہے، اردو سفر ناموں میں ایرانی تہذیب کے اسکار پر ہے، غالب البدمت ہے، بلاغت ہے، اردو رسم الخط کے منابع ہیں، یا اگر ہم گزشتہ شماروں کی بات بھی کریں مثلاً مشینی ترجمے کے حوالے سے یا ثقافتی نفسیات کے حوالے سے، تو یہ جو وسیع موضوعاتی دائرہ کار ہے، اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا یہ بنیاد کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اس کو ان تمام موضوعات کو اس میں شامل کیا جائے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ کا، بہت شکریہ، انہوں نے بہت تفصیل سے بہت سی باتیں کہہ دیں جو میں نہیں کہہ سکا، اور وہ بالکل انہوں نے بجا کہا کہ بنیاد کی بنیادیں کس طرح استوار کی گئیں۔ یہ سفر سب کے سامنے رہنا چاہیے تھا، ڈاکٹر سید نعمان الحق سے لے کر ڈاکٹر نجیبہ عارف تک انہوں نے بلا شبہ بہت محنت کی ہے۔ HEC کے جو معیارات تھے ان کے قریب ہی پہنچایا، وہ تو ایک مرحلہ تھا، لیکن دوسرا مرحلہ تھا کہ خود اردو تحقیق کی دنیا میں اس کا جو وقار تھا وہ بہت بلند کیا۔ تو ہم نے تو یہ کوشش کی ہے کہ اس وقار کو کم از کم سسٹین رکھ سکے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اپنے مصنفین کی تقریم کی ہے، تو اس میں مجھے ڈاکٹر نذرہ صاحبہ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ، اور مجھے یہ کہنے میں نہیں ایک برملا کہنا چاہیے چونکہ یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے کہ بہت سے اردو کے رسائل جو ہیں وہ اپنے مصنفین سے باقاعدہ پیسے لے کر ان کے مقالات شائع کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے ایک ادیب کے طور پر بہت ایک تکلیف دیتی ہے کہ ایک مصنف جتنی محنت کرتا ہے، مطلب مصنف کو ذہن میں رکھتے ہیں، کسی خاص مصنف کو نہیں، مصنفوں کے درجے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جس کا مصنف کہتے ہیں، خواہ وہ تحقیق لکھے، تنقید لکھے یا کوئی بھی دوسرا، وہ بہت محنت کرتا ہے، اپنے جتنے اس کے وسائل ہوتے ہیں، ذہنی وسائل، اس کے سارے وجدانی وسائل، اپنے مادی وسائل، سب کو صرف کر کے ایک چیز تیار کرتا ہے۔ اب وہ جب چھپنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پبلشر ان کا استحصال کرتے تھے، اور اگر رسائل کسی بھی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی یونیورسٹی وہ سرکاری ہو اس کے پاس یہ جواز کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ جب یہ HEC میں ایک کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا، جب یہ پہلی دفعہ مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا یہ خدا کے لیے نہ کیجیے، اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے، نہ صرف تحقیق کا جو معیار ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، بلکہ اس سے بہت سے دوسرے مسائل بھی وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے تجویز دی تھی اگر اپنے بوجھ ڈالنا ہے تو آپ یہ کریں کہ جس کا مقالہ چھاپنے سے کہیں کہ آپ اس کے 10 شمارے خرید لیں رعایتی قیمت پر، تاکہ وہ خرید کر وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر دیں، وہ پڑھے جائیں، لیکن پیسے خدا کے لیے نہ لیں۔ اب یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے میں نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو، بنیاد کے لیے ممکن ہو، تو ہم جس طرح ریویور کو، ایک ریویور جو ہے وہ کتنی دیر لگاتا ہے ایک ریویو کرنے میں، اگر ہم ریویور کو پے کرتے ہیں، اس کو ایک اعزازیہ دیتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس سے اپنا وقت نکالا، اپنی قیمتی رائے اس پر دی، تو ہم مصنف جو اس سے کہیں زیادہ محنت کرتے تو اس کی عزت افزائی کیوں نہ کریں۔ تو خیر اس کے سلسلے میں پھر ڈاکٹر نذرہ صاحبہ نے یہ بڑا ایک قدم اٹھایا اور ایک مصنفین کی جو پذیرائی کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کم از کم بنیاد کو ہماری کوشش ہوگی کہ مصنفین کی جو پذیرائی اس سے بڑھ کر ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری ایک اور بات ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ نے کہی، پھر میں اس کی مدیر کو میں جب اس کی ادارت کر رہا ہوں تو میں پچھلے شمارے سے اب تک واقف ہوں، کوئی ایک مضمون اس میں ایسا نہیں ہے جو اپنی اوریجنل فارم میں چھپا ہو۔ ہمیں جتنے مضامین ملتے ہیں اور جو جس کا ذکر ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ نے کیا، مجھے بھی اس کا بہت شدید سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ایسے بھی بعض دوست ہیں جن کو ہم نے کہا
کہ جن کو پہلے میں نے کہا کہ آپ اس میں فلاں تبدیلیاں کر دیجئے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یہ مکمل ریسرچ پیپر نہیں بنا، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے اپنے مقالات نہیں بھیجے۔ ریویور نے تجاویز پیش کی کہ جناب ان میں یہ چیزیں نکال دینی چاہیے، یہ چیزیں شامل کر دینی چاہیے، فلاں جگہ اس کی جو دلیل ہے یا اس کا استدلال ہے یہ کمزور ہے، اس کو بہتر کیا جائے۔ لوگوں کو بری لگتی ہیں، اب بھی بری لگتی ہیں، لیکن ہم نے بالآخر، اور اب اس میں پچھلے دونوں شماروں میں، ان دونوں شماروں میں ایک مقالہ ایسا نہیں ہے جو ریویژن سے نہ گزرا ہو۔ اس کی جو پہلی شکل تھی اس کی بالکل اور تھی۔ ایک میں نے یہ کیا کہ جو انگریزی کے جتنے اقتباسات آتے تھے، میں نے کہا ہم انگریزی کے اقتباسات کے صرف ترجمے اندر متن میں شامل کریں گے، جو اصل انگریزی اقتباس ہے وہ اس میں آخر میں آئے گا، اس میں حواشی میں آئے گا، تاکہ جس کو وہ پڑھنا ہوگا اوریجنل وہ پڑھے گا اور اس کا جو فلو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ہم نے تبدیلیاں کرائیں، یہ بھی مطلب کافی یعنی یہ ایک اور طرح کی جدوجہد ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہمیں صرف املا کا نہیں، ایک زبان کا بھی پیش آتا ہے۔ یعنی بطور مدیر جب میں مقالات کو پڑھتا ہوں تو ان کی زبان کا مسئلہ، اور یہ بڑے مشہور اور بعض بڑے بڑے لکھنے والوں کے یہاں آتا ہے کہ وہ جب علمی مقالات لکھتے ہیں تو علمی مقالات میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جملے جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ لوگ مطلب اتنی روا روی میں لکھتے ہیں، اتنی اس میں زبان کی، ایک تو زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تو چلیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کہ آپ اپنے نقطۂ نظر کو جو پوری صراحت سے اور دلیل کے ساتھ بیان کرنا وہ نہیں کرتے، ایک جگہ جو بات کی پھر وہ دہرا رہے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں مجھے کم از کم 5 دفعہ مقالات پڑھنے پڑتے ہیں، اور ہر دفعہ اس میں تبدیلیاں کر کے، اب بھی مگر مصنفین ان کو پڑھیں تو جو انہوں نے بھیجے تھے یہ وہ مقالات نہیں ہیں، ان میں کافی ایڈیٹنگ وہ کی گئی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو مدیر ہے اس کو ایک ایک مطلب صفحے، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ میں شامل رہنا پڑتا ہے۔ باقی وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں جو تنوع ہے، دیکھیں اس تنوع کا جو بنیادی سبب ابھی میں سمجھتا ہوں جتنا تنوع ہونا چاہیے وہ میں نہیں لا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ مقالات نہیں ملتے۔ اگلے ہم ادارے کوشش کریں گے کہ وہ تنوع لا سکیں۔ دیکھیں یہ جو مجلہ ہے بنیادی طور پر اردو کا مجلہ ہے، تو اردو جو ہے، اردو جہاں جہاں بولی جاتی ہے، جس شکل میں بولی جاتی ہے، جن جگہ جو موجود ہے ان پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمارا جو تصور ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تحقیق کے کسی جامع تصور کو سامنے نہیں رکھتے، میں کلاسک کی جو تحقیق ہے اس کو بہت ویلیو کرتا ہوں، اور جب بھی ہمیں کوئی مقالہ ملتا ہے، آپ دونوں شماروں میں دیکھیں ہم نے وہ مقالات شائع کیے جاتے ہیں، ان کو ترجیحاً شائع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو معاصر ہماری دنیا ہے جس میں اردو کئی جگہوں پہ مختلف طرح سے استعمال ہو رہی ہے، اردو کا کوئی ایک رجسٹر نہیں ہے جس کو آپ اردو زبان کہتے ہیں۔ آپ اس اردو زبان کے اتنے زیادہ پرائے، آپ اس کسی ایک جو کیٹیگری کے تحت اردو کو نہیں لا سکتے، یہ بہت زیادہ ہے۔ مقبول عام ادب اسی اردو زبان میں لکھا جا رہا ہے، مذہبی ادب اسی میں لکھا جا رہا ہے، ایک ٹریش بھی اسی میں لکھا جا رہا ہے، اعلیٰ درجے کا ادب اسی میں لکھا جا رہا ہے، اور پھر ادب میں اتنی بے شمار اصناف ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ڈرامہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اردو جہاں جہاں جس جگہ استعمال ہو رہی ہے اس سے متعلق اول درجے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جو ٹیکسٹ خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اگر وہ سوسائٹی میں پڑھا جا رہا ہے، سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو ہم جیسے جو وابستہ لوگ ہیں، جو تعلیمی اداروں سے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ججمنٹل کم ہوں، اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ زیادہ کریں۔ اگر ہم اس طرح کا ایک ایلیٹ ججمنٹل کریں کہ ہم کہیں کہ فلاں ایک مصنفہ بہت مقبول ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اگر اس کا سوسائٹی پہ اثر ہو رہا ہے اور اسی زبان میں لکھ رہی ہے، تو پھر بطور ایک استاد کے اور ایک اس وابستہ، تو میرا یہ کام ہے کہ سوسائٹی پر اس کا جو اثر ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس سے متعلق تحقیق ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اس ڈائیورسٹی کو جو لانا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اردو کے، اور میں سمجھتا ہوں اردو کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اردو جہاں جہاں بھی استعمال ہو رہی ہے، جن جن طبقوں میں، جن جن شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے، اس پہ تحقیق اول درجے کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہے، مثلا میں بہت سے پاپولر مصنفین کو نہیں پڑھتا، لیکن مجھے جب بھی اگر مجھے لیکن میں اس سے واقف ہوں کہ ان کا معاشرے پہ اثر ہے، تو مجھے اس معاشرے کا، اگر میں اس معاشرے کا حصہ ہوں تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے پہ اس اثر کی نوعیت کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اردو جہاں جہاں بھی استعمال ہو، آگے ہم کوشش کریں گے ضرور کہ اردو جہاں جہاں بھی استعمال ہو، جن جن شکلوں میں جہاں، تو اس سے متعلق ہم اول درجے کے تحقیقی مقالات شائع کر سکیں۔ اصل تو چیز ہے کہ آپ نے تحقیق کے جو بنیادی پیراڈائم ہے، جو ایک اسٹینڈرڈ پیراڈائم ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے۔ تحقیق کا موضوع تو ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ تحقیق کا موضوع ایک ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
تو उस डाइवर्सिटी की बुनियादी वजह इससे हमने देखा है कि अब अभी जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा हमारे माशरे को जिसने मुतासर किया वो इस वबा ने मुतासर किया है। पहली वबाएं हमने नहीं देखी, हम बिल्कुल हमें मानना चाहिए कि हम एक तारीखी ऐद से गुजर रहे हैं। ये तो जब गुजर जाएगा 10 साल बाद आप देखिएगा आज का लिखा हुआ एक एक लफ्ज उन लोगों के लिए बहुत अहम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ वो लोग जो आज डायरी लिख रहे हैं सारे में, वो बहुत ज्यादा काबिल कदर हैं, वो बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इस वबा ने जिस तरह हमारी समाजी जिंदगी, तालीमी जिंदगी, हमारे अदब, हमारे समाज नफ्सियाती रवैयों बहुत तब्दील किया है। शायद हम चूंकि खुद तब्दीली से गुजर रहे हैं, उस तब्दीली की नौयत को नहीं समझ रहे, लेकिन बहुत तब्दील किया है। तो अब बतौर एक उर्दू से वाबस्ता जो मुहक्किक या नकाद के तौर पर या उस्ताद के तौर पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस असर की नौयत को समझें, इस पे तहकीक करें। और सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। ये बदकिस्मती है कि इस वबा का असर जितना हमारे इस सारे समाज पर और समाज में जितने शोबे मौजूद उन पे पड़ रहा है, उस पर जिस तरह की तहकीक होनी चाहिए थी नहीं हुई, आगे चलकर शायद हो। तो हम इसलिए वो शामिल किया गया। और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमारे समाज को रास्त मुतासर करती हैं उनको, चूंकि एक तो तहकीकी मजल्लों का एक ताल्लुक तो तालीमी जो एक इल्मी अदबी एक महदूद एक जो दुनिया उसके साथ होना चाहिए, लेकिन जो बाकी हिस्सा उनके साथ भी होना चाहिए ना। मतलब तालीमी इदारों को क्या समाज से कटना चाहिए? अगर तालीमी इदारे या तालीमी निज़ाम समाज से कटता नहीं है, फिर उन तालीमी इदारों में होने वाली तहकीकी सरगर्मियों को भी उस समाज के साथ एक जिंदा और हकीकी रिश्ता कायम करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम नुकात उठाए, खासतौर पर ये कि बुनियाद ने अपनी रिवायत को कायम के रखते हुए जो जदीद तरीन मौज़ूआत हैं उस पर बात की है, जैसे वबा का मौजू है। और ये यकीनन जो काम इस बार बुनियाद में शाया हुआ है, ये आइंदा आने वाली बहुत से तहकीकी मकालों को एक बुनियाद फराहम करेगा। डॉक्टर नजीबा, आपसे मैं इसी हवाले से पूछना चाहूँगी, आपकी इदारत में जो मजल्ले शाया हुए उसमें हम देखते हैं कि एक ख़ास तौर पर जो एहतमाम किया गया वो ये था कि जो जदीद मौज़ूआत हैं, जदीद रुझानात हैं, जदीद मबाहिस हैं, उसके साथ साथ एक हिस्सा मजल्ले का मुख्तस किया गया क्लासिकी मतून के लिए, नायाब क्लासिकी मतून के हवाले से। तो ये जो आपके पेश नज़र रहा क्लासिकियत और जदीदियत का इम्तिजाज, कुछ इस हवाले से आप बताना चाहेंगी? जी शुक्रिया डॉक्टर फातिमा जी। बिल्कुल आपने ठीक इस बात का अंदाजा लगाया कि ये हमारे पेश नज़र रहा। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 2013 में मुझे मौका मिला एक पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए बरतानिया जाने का, और मैंने वहाँ की बहुत सी कदीम लाइब्रेरियों को देखा और ये महसूस किया कि हमारे कैसे कैसे खजाने इन लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, कैसे कैसे नायाब मखतूते मतून और ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर हैं। और वो वहाँ पर भी किरमे वो उसकी खुराक बन रहे हैं कीड़ों की। तो मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड की बॉडलेयन लाइब्रेरी जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर मुझे उर्दू मखतूतात की तलाश है, तो आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा उर्दू क्या है? तो मैंने कहा कि उर्दू एक जबान का नाम है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो उस कोशे में जाइए, वहाँ कुछ ऐसे चीजों का कैटलॉग मौजूद है जो अनआइडेंटिफाइड में आता है। जब मैं उस कैटलॉग में गई तो आप यकीन कीजिए कि मुझे वहाँ ऐसी नायाब चीजें मिली हैं कि जो कुछ तो अभी मैंने उसको एडिट कर दिया है और उनका तारुफ लिखा है, कुछ अभी मेरे पास महफूज हैं, जिसमें 18वीं सदी की लिखी हुई चीजें हैं, 19वीं सदी की लिखी हुई चीजें हैं, और बिल्कुल गैर मतबूआ जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं। तो इसी तरह बहुत सी और ऐसी चीजें मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी में नजर आई, एडिनबरा की लाइब्रेरी में नजर आई, जो हमारी तारीखी समाजी जिंदगी के उन गोशों को बेनकाब करती हैं जिन गोशों को बेनकाब करने से हम अपने इज्तिमाई वजूद को पहचानने के काबिल हो सकते हैं और हम अपनी तारीखी बसीरत से अपने हाल को समझ सकते हैं। क्योंकि माजी एक गुजरी हुई चीज का नाम नहीं है, माजी हमारे हाल का नागुज़ीर हिस्सा होता है, और माजी की बाज़याफ्त और उसकी दरियाफ्त के जरिए हम अपने हाल को समझते हैं, अपने मुस्तकबिल को के बारे में पेशबीनी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ क्लासिकी मतून को जानना एक अपनी जात को एक नए सिरे से पहचानने के मुतरादिफ होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ
کچھ ایسا علمی زوال رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے اساتذہ میں سے جو لوگ اس خاص شعبے سے وابستہ تھے، علمی دنیا میں بھی انہیں کچھ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا، مخطوطوں والے کہہ کر تمسخر اور تضحیق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہ بات خاص طور پر میرے لیے تکلیف دہ تھی، کیونکہ ایک مخطوطے والا اپنی زندگی ایک مخطوطے کو نئی زندگی دینے میں قربان کرتا ہے، اور وہ صرف ایک کتاب یا ایک مخطوطہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عہد ہوتا ہے، جو گزرا ہوا عہد ہے، وہ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیتا ہے۔ اس ایک پرانے متن کے اندر ہماری تاریخ اور ہمارے سماج کے ایسے ایسے راز چھپے ہوتے ہیں، ایسے بھید ہوتے ہیں جو ہمارے ادراک کے لیے، ہماری اپنی ذات کی آگہی کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس گوشے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ تنقید میں اس مجلے میں اس کو شامل کیا جائے۔ ایک اور بات جس کا بھی ذکر کیا ناصر عباس نیت صاحب نے، میں اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ ہے تحقیقی معیار کے حوالے سے۔ بالکل بجا فرمایا انہوں نے کہ ہمارے ہاں تحقیقی معیار کیوں رو بزوال ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ تحقیق جس معاشرے میں ہوتی ہے، جس سماج میں ہوتی ہے، جس علمی دنیا میں ہو رہی ہے، اس علمی دنیا کی سطح کے اعتبار سے جب پورا سسٹم، پورا نظام ہی زوال کا شکار ہوتا ہے، تو تحقیق بھی اس کا ایک حصہ ہے، زوال کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص وجہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں کچھ یہ مجلات کی جو مقبولیت اور مجلات کی اشاعت میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تیزی سے مجلات پھیلے ہیں، ایک مشروم گروتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور جتنی تیزی سے مجلات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اتنی ہی تیزی سے معیار میں گراوٹ آئی ہے۔ اگر ہم آج اس 15 یا 20 سال کی علمی اور تحقیقی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے علمی اور تحقیقی اعتبار سے کوئی نمایاں کام سر انجام دیا ہے، تو یہ درست ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے اگر 2 لوگ مقالہ لکھتے تھے تو اب ان کی تعداد 200 میں بدل گئی ہے۔ لیکن وہ مقالہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ جو پہلے 2 لکھنے والے تھے وہ اس لیے لکھتے تھے کہ یہ چلیے جب تک وہ واپس آتی ہیں، ڈاکٹر ناصر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، ہم نے مختلف روایتوں کا ذکر کیا جیسے کلاسیکی متون کو شامل کرنا، ایک اور روایت جو بنیاد کا حصہ رہی 2017 تک، وہ یہ تھا کہ اس میں 2 زبانوں کا متن شامل کیا جاتا تھا۔ اردو کے بھی مقالے چھپتے تھے، انگریزی کے مقالے بھی چھپتے تھے، لیکن پھر ظاہر تبدیل شدہ پالیسیوں کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم کیا گیا اور اب صرف ایک ہی زبان میں ایک مجلے کو شائع کیا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو HEC کی پالیسیز ہیں جو خاص طور پر گزشتہ کچھ سالوں میں وضع کی گئی ہیں، کیا آپ کی نظر میں اس سے تحقیق کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے یا کچھ رکاوٹیں قائم ہوئی ہیں؟ اور کیا حکومتی سطح پر پالیسیوں کو کچھ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال دراصل اسی تناظر میں جس پہ ڈاکٹر نجیبہ اس سے پہلے روشنی ڈال رہی تھی کہ ہمارے یہاں تحقیقی مجلات کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس اعتبار سے جو تحقیقی مقالات لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن جو معیار ہے وہ بہت ایک زوال کا شکار ہوا، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، اور اس کی ایک ذمہ داری بہرحال HEC پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ بنیاد پہلے 2 زبانوں میں چھپتا تھا، ظاہر اس کے قارئین کا حلقہ اس سے وسیع تھا۔ HEC نے پابندی لگائی کہ اردو کا رسالہ ہے تو اس میں صرف اردو زبان ہونی چاہیے، نہ بلکہ صرف وہ مقالات چھاپے جن کا تعلق براہ راست اردو زبان اور اردو ادب سے ہو، مطلب کسی اور موضوع سے نہ ہو۔ تو یہ پابندی بھی لگائی گئی، تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہٹانا پڑا کہ آپ انگریزی کے مقالات شائع نہیں کر سکتے۔ HEC کے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے حقیقت یہ کہ اردو تحقیق کو بلند، اس کے معیار کو بلند کرنے میں مدد کرنے کی بجائے اس میں زیادہ پابندیوں کا شکار۔ مثلا وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مقالہ ہے، آپ کا رسالہ ہے، وہ شائع ہو رہا ہے، باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے، آپ ان کو جمع کروا رہے ہیں، پی ریویوز اور سارے بلائنڈ ریویوز جو ہوئے یا نہیں ہوئے آپ ان کو جمع کروا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے۔ ان کو مقالات کے معیار سے کوئی غرض نہیں ہے،
उनको सिर्फ ये है कि जो उनके जो कुछ मयारात हैं आप उनकी पाबंदी करते हैं, कुछ शराइत उनकी पाबंदी करते हैं, आप खास तरह की वेबसाइट बनाते हैं, वो मौजूद हैं, उसमें एडवाइजरी कमेटी है, उसमें दूसरे लोग शामिल हैं, आप ब्लाइंड पीयर रिव्यूज कराते हैं और उसकी कापी जमा करवा देती हैं, वो कहते हैं ठीक है उनसे नहीं। लेकिन हुआ ये कि जब HEC ने ये पाबंदी लगाई कि जो PhD करने वाला है उसको एक मकाला लिखना चाहिए, या इसी तरह यूनिवर्सिटियों के जो लोग हैं जिनकी प्रमोशन हैं उनको अगले ग्रेड में जाने के लिए उनके मकालात HEC के जो अप्रूव जर्नल्स उनमें छपने चाहिए, तो उसके नतीजे में फिर हर एक को जिसका कोई तहकीक का कोई मिजाज नहीं था, जो तहकीक की तरफ आना नहीं चाहता, उसको भी लिखना पड़ा। तो वो अब लिखते हैं तो वो चूंकि शौक से नहीं लिखते, मेहनत से नहीं लिखते, और वो उनका कोई उनके ज़हन में ये नहीं होता कि वो तहकीक के जरिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कर रहे हैं, तो लिहाजा वो एक रस्मी कार्रवाई होती है, तो उस के नतीजे में तहकीक का जो मयार है वो बहुत सवाल का शिकार है। इस वक्त अगर हम मुआसिर उर्दू तहकीक देखें तो वो उसका ये कहना कि उसमें कुछ अच्छे मकालात, यानी अगर आप रसायल सारे उठाकर देखें और उसमें ये देखें कि कौन से ऐसे जो मकालात हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए, जो आप समझते हैं कि जो पहले से कुछ मौजूद इल्म था उसमें वो इजाफा करते हैं, तो आपको वो बहुत ही कम नजर आएंगे। ये आप जो हमें जो छापते हैं, बुनियाद छापते हैं, हमें तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 100 के लगभग मकालात मिलते हैं। आप यकीन जाने उन 100 में से मकालात में से 10 मकालात मुंतखब करना मुश्किल होता है, यानी वो इतना उनका मयार पस्त होता है और इतनी उसमें जो तकरार होती है, वही बातें जो इससे पहले 50 दफा बहुत बेहतर अंदाज में कही गई हैं, उन्हीं की तकरार है, कोई नई बात नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, सिर्फ बिब्लियोग्राफी दी गई है। तो इसलिए वो ये जो हम उनमें से मुंतखब करते हैं, फिर इनको ज़ाहिर है काफ़ी बेहतर करके वो छापते हैं। तो वो अब डॉक्टर नजीबा साहब आ गई, वो अपनी बात पहले मुकम्मल कर लें, फिर मैं जी माफ कीजिए, मेरे इंटरनेट में कोई मसला था तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जिस बात पर इख्तिताम किया वो यही है कि हमारे यहाँ तहकीकी मेयार के ज़वाल की एक वजह ये भी है कि इसका तहकीक का मकसद बदल गया है, और जब ये तहकीक तरक्की या अपॉइंटमेंट तकर्रुरी से या मकाले की मंजूरी से मशरूत हो जाए और मारे बांधे की जाए तो उसके मेयार पर असर होना यकीनी है। दूसरा, कुछ HEC की ऐसी पॉलिसियां हैं जिसने सरमायादाराना निज़ाम का हिस्सा बना दिया है इस तहकीकी मकालात की इशाअत को और उसमें तहकीकी मकालात को भी। अब सिस्टम ऐसा है कि HEC ने ग्रांट देना बंद कर दिया है। लम्स जैसी निजी यूनिवर्सिटियां तो अपने वसाइल से इन मुजल्लात को निकाल सकती हैं, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटियों में जहां कोई भी ऐसी कारकर्दगी के लिए कोई फंड्स मुहैया नहीं कर सकते, तो वहां पर सिर्फ यही सूरत हाल बाकी बची है कि मकाला निगारों से रकम ली जाए। कुछ मुजल्ले तो ये रकम ट्रांसपेरेंट तरीके से लेते हैं और कुछ अंडर द टेबल लेते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ मुजल्लात के मुदीर ऐसे भी हैं जो रिश्वत के तौर पर ये रकम वसूल करते हैं। और इसके साथ साथ फिर HEC ने निजी मुजल्लात को भी चूंकि अपनी दर्जा बंदी में शामिल कर लिया है, तो निजी मुजल्लात के यहाँ भी एक ये कारोबार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी की एक प्रोडक्ट बन गई है और एक ऐसी मार्केट एक्टिविटी बन गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है जिसे हम किसी तौर पर इल्मी एक्टिविटी नहीं कह सकते। इसमें कोई इक्का दुक्का सरफिरा दीवाना अपने शौक से कोई तहकीक का अमल से गुजर जाए और कोई तहकीकी मकाला लिख ले तो लिख ले, वरना बुनियादी तौर पर ये तमाम मकाले कुछ ज़रूरियात के लिए लिखे जाते हैं, कुछ शराइत को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। और HEC ने जितनी शिद्दत से तादाद पर पाबंदी की है, उतनी तवज्जो मेयार पर नहीं दी, मिकदार पर सिर्फ तवज्जो दी है, क्वांटिटी को देखा है, क्वालिटी को नहीं देखा। नतीजा ये है कि एक मुजल्ला अगर किसी भी वजह से, जो ज़रूरी नहीं कि इल्मी हो, किसी बेहतर कैटेगरी में आ गया है, तो उस मुजल्ले में शाया होने वाला 2 सफ़े का मकाला भी उसी मियार का हामिल है जिस तरह कोई बहुत बेहतर अच्छा मकाला जो बहुत मेहनत से लिखा गया हो। तो इस मामले में HEC को ज़रूर नज़र सानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगरचे HEC के मकासद नेक हैं, वो चाहता तो यही है ये इदारा कि हमारी जामियात में तहकीक का शौक़ पैदा हो, लेकिन हमारी जामियात के मियार पर इसका बहुत मनफी असर मुरतब हो रहा है।
دوسری صورت یہ ہے کہ HEC کے پاس اس بات کی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مقالہ نگار نے مقالہ خود لکھا بھی ہے یا کسی سے لکھوایا ہے، چاہے وہ سندی مقالے ہوں یا غیر سندی مقالے. یہاں فیکٹریاں موجود ہیں جہاں لاکھ روپے میں ایک مقالہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک جرنل کا مقالہ ہے 50,000 میں وہ بھی لکھا جاتا ہے. کم پیسوں پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے روپے پیسے کی کمی کی. پھر اس کے علاوہ اس کا ایک اور منفی اثر ہوا ہے تدریس پر. جب یہ معلوم ہے کہ 15 مقالے پورے کر لیے تو ہم پروفیسر ہو جائیں گے ایک خاص اس کے بعد، تو تدریسی عمل بہت متاثر ہوا ہے. جو بنیادی طور پر جامعات کا بنیادی فریضہ تھا وہ یہ تھا کہ طالب علموں کو تیار کیا جائے. اب طالب علم اور استاد اگر مل کر ایک کاروباری سرگرمی میں شریک ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اس سے تحقیق کا معیار تو کیا کہیں، صرف ماحولیاتی آلودگی میں ہی اضافہ ہوگا، کیونکہ درخت کٹتے ہیں اور کاغذ بنتے ہیں اور ان کاغذوں پر یہ مجلات چھپتے ہیں جس پر وہ مقالات شائع ہوتے ہیں جن میں تحقیق کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے HEC کو، اور اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ فورم نہیں ہے، ورنہ یہ تجاویز ایسی موجود ہیں جس سے تحقیقی معیار کو بہتر بنایا جائے اور صرف وہ نمبر شماری کو اہمیت نہ دی جائے. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. جی بہت خوب. ڈاکٹر نجیبہ، ایک اور سوال میں یہاں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کی گراں قدر خدمات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے اردو جرائد کے اشاریے کا نظام متعارف. شاید ہمارے سننے والوں میں سے بہت سوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کی طرف بھی اشارہ کریں کہ وہ کیا نظام ہے اور تحقیق کے حوالے سے اس کے کیا اثرات، مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. جی، وہ نظام یوں کرنا پڑا کہ ایک سطح پر آ کر HEC نے یہ شرط لگا دی کہ صرف اس مجلے کو Z سے Y کیٹیگری میں لے کے جائیں گے جس کی کسی اشاریے میں اشاریہ سازی ہوگی، جس کی انڈیکسنگ ہو چکی ہوگی. اب دنیا بھر میں مختلف انڈیکسیشن ایجنسیز ہیں جو کچھ فیس لے کر مختلف مجلات کی انڈیکسنگ کرتی ہیں. ان انڈیکسیشن ایجنسیز میں کسی وجہ سے اردو جرائد شامل نہیں ہو پائے، اردو میں شائع ہونے والے، یعنی اردو زبان میں اور دیگر پاکستانی زبانوں میں بھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کا کوئی جریدہ Y کیٹیگری میں نہیں جا سکا، تمام جرائد Z کیٹیگری میں رہ گئی. اور HEC کی شرط یہ تھی کہ TTS کے تمام اساتذہ کے لیے کہ وہ Y کیٹیگری میں اپنے مقالات شائع کریں. تو اس کا ایک ہی حل نظر آیا. ڈاکٹر انوار احمد نے اس بات پر مجھے اکسایا کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے ایک انڈیکسیشن ایجنسی قائم کریں، اور ہماری یونیورسٹی کی یہ سرپرستی اور معاونت مجھے حاصل رہی کہ انہوں نے مجھے ایک کمپیوٹر بھی دیا اور ایک کمپوزنگ کے لیے ایک کمپوزر بھی دیا، اور اس سے ہم نے اپنی ایک انڈیکسیشن ایجنسی بنائی بڑے ہمبل ریسورسز سے اور اپنی محنت سے، اپنے ٹیم کے ساتھ شعبہ اردو کی طرف سے. اور اس کی بنیاد پر تمام Z کیٹیگری کے اردو رسالے جو مجلے تھے وہ Y کیٹیگری میں گئے. اور اب تک اردو مجلات کی جتنی بھی انڈیکسنگ ہوئی وہ اسی انڈیکسیشن ایجنسی کیٹیگری بہتر ہوئی وہ اسی انڈیکسیشن ایجنسی میں شامل ہونے کی وجہ سے. لیکن اب HEC نے اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اب ہر جرنل کو جو اسکوپس اور ویب آف سائنس میں انڈیکس ہوگا صرف ہم اس کو تسلیم کریں گے. اسکوپس اور ویب آف سائنس میں انڈیکس ہونے کے لیے اپنی شرائط ہیں پیسوں کے علاوہ، یعنی ایک تو ان کی فیس ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی ایسی شرائط ہیں. مثلاً جرنلز کے ایبسٹریکٹس کو انگریزی میں رکھنا، رومن میں اس کے سورسز کو رومن میں ان کی فہرست بنانا، اور ایسی بہت سی شرائط جن پر فی الحال اردو کا کوئی جریدہ پورا نہیں اترتا، اردو اور پاکستانی زبان میں. تو اس حوالے سے اب پھر وہی صورتحال آ گئی ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھی کہ TTS کے لوگ بہت سے ہیں اور ان سب کو اپنے مقالات کی اشاعت X کیٹیگری میں کروانی ہے. X کیٹیگری کا کوئی ایک مجلہ بھی HEC کے تحت منظور شدہ نہیں، کوئی ایک قرۂ ارض پر کوئی ایک ایسا مجلہ نہیں جو اردو میں شائع ہوتا ہو اور HEC اس کو X کیٹیگری کے برابر تسلیم کرتی ہو. لیکن تمام اساتذہ سے TTS کے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ X کیٹیگری میں اپنے مجلے شامل کروائیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے زمینی حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں. بہرحال اس اشاریے کے ہم نے 4 جلدیں نکالی اور 1991 سے لے کر اب تک
HEC کے منظور شدہ جامعاتی مجلات جو تھے ان تمام کا اشاریہ تیار کیا. ہم اگلی جلد بھی اس کی نکالیں کہ اگرچہ HEC نے ویسے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور خود بخود بغیر میرے مانگے انہوں نے اس کو گرانٹ دی اور اسی گرانٹ سے ہم یہ 4 سال تک نکالتے رہے, جس کے لیے ہم واقعی HEC کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سرپرستی کی اس اشاریے کی. اب اگرچہ سرپرستی نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنا 5ویں جلد کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم یہ اشاریہ ضرور نکالیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک HEC کی خاص ضرورت کے علاوہ یہ اشاریہ طالب علموں اور محققوں کے لیے اتنا مفید ثابت ہوا ہے کہ ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ اس اشاریے سے طالب علموں کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا. تو اب اردو کے شعبے میں جو لوگ بھی ریسرچ کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ تمام کے تمام اپنی اس اشاریے کی مدد سے بہت آسانی سے اپنے سورسز تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ PDF کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے, آن لائن بھی ہم نے اس کی علیحدہ ویب سائٹ بھی بنائی ہے اور ہارڈ کاپی کی صورت میں بھی موجود ہے. اس حوالے سے ہمیں خوشی ہے کہ HEC کی ضرورت کے تحت لیکن ایک ایسا کام ہوا جو طالب علموں کو اور محققین کو بہت فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہوا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی. ڈاکٹر ناصر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں, بنیاد کا اب آگے کا سفر, آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ چند سال بعد بنیاد کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا تبدیلیاں لانا چاہیں گے؟ ہاں وہ موضوعاتی اعتبار سے ہوں, وہ معیار تحقیق کے اعتبار سے ہوں, کچھ اس حوالے سے آپ اپنا ویژن ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی کیٹیگری کو ایلیویٹ کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ HEC کی جو شرائط ہیں ویب آف سائنس اور اسکوپس میں لے جائیں. اس کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے جو یہ شمارہ ہے اس میں جو تمام بلیوگرافی ہے وہ ہم نے رومن میں کی ہے. یہ انہی کی وجہ سے ہے, انہی کی شرائط تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کر کے بھیجیے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیٹیگری ان کی شرائط کو پورا کرنے کے بعد یہ بڑھ جائے اور ہو جائے. لیکن یہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ HEC جو بہت سی پالیسیاں بناتا ہے وہ یہاں کے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کو بالکل پیش نظر نہیں رکھا جاتا. اگر وہ زمینی حقائق کو خود نہیں سمجھ سکتے تو یہاں کے جو لوگ وابستہ ہیں, ڈاکٹر نجیبہ صاحب ہیں, ڈاکٹر انوار احمد صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مسلسل کام کرتے ہیں, ڈاکٹر محمد الدین عقیل صاحب ہیں, باقی بہت بے شمار لوگ ہیں, ڈاکٹر سعید نعمان الحق صاحب کام کر رہے ہیں, وہ انہیں بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اردو کا جرنل اب کیسے, وہ ایک امریکہ کی ایک جو انڈیکسنگ ایجنسی ہے جس کی اپنا ایک پوری پیچھے ایک ٹریڈیشن ہے, اس کا اپنا طریقہ کار ہے, اور وہاں ان کے لیے وہ سائنس کے وہ کرتا ہے, پیسے لے جائیں گے. تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو اشاریہ جرائد ہے جس کا آغاز ڈاکٹر نجیبہ صاحب نے کیا, آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بڑھائیں, کسی طرح اس میں کوئی تبدیلیاں کریں, اس کو ایلیویٹ کریں, تو لوکل سطح پہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں واقعی اپنے یہاں کے تعلیمی اداروں کو, تعلیمی نظام کو اور یہاں کے جو ریسرچ ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کے مشورے سے اس میں کرنی چاہیے. HEC کیا کرتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ مسلط کر دیتا ہے. اور یہاں کے میں خود HEC کی کمیٹیز میں جن میں ڈاکٹر صاحب ابھی تشریف لاتی نہیں ہے ان کا رہا ہوں, وہ بالکل آپ کی بات نہیں مانتے اور وہ آپ پہ ایک فیصلہ امپوز کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہم مجبور ہو جاتے ہیں وہ کرنے پر. ہم ان کی کسی نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن اس طریقہ کار سے ہمیں ضرور اختلاف ہے کہ وہ طریقہ کار اس کے نتائج نہیں ہوتے, سامنے نہیں آتے. جس طرح ان کے وجہ سے کئی مقالات اس وقت HEC کی کیٹیگری میں شامل ہیں لیکن ان کا معیار کیا ہے آپ جانتے ہیں, ایک آدھ کے سوا کوئی ایسا تحقیقی مجلہ آپ نہیں کہہ سکتے جس کو لوگ پڑھنا چاہیں اور جس کا علمی دنیا میں کوئی وقار یا کوئی اعتبار ہو. تو لہٰذا HEC کو مطلب یہ فورم اگرچہ بالکل نہیں ہے لیکن ہم اس کو ضرور نامنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی کیٹیگری بڑھانی ہے تو مقامی سطح پہ جو پہلے کچھ انڈیکسنگ ایجنسیز ہیں ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ کی اور ایک آدھ اور بھی ہیں, آپ ان کو بہتر کریں, وہاں ایک شرط لگائیں کہ آپ وہاں وہ کریں. تو لیکن ہم پھر بھی بنیاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اگلے شمارے کے ساتھ ہم اسکوپس میں اپنی انڈیکسنگ کو کروانے میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایک تو یہ پہلا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ وہ جو پہلے سے معیار چلا آ رہا تھا نہ صرف اس کو برقرار رکھیں بلکہ اس کو بہتر کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. اور اس میں ہم
ہم نے ایک بات دیکھی ہوگی، نوٹ کی ہوگی کہ ہم اس میں صرف یہ نہیں دیکھتے کہ صرف مشہور اور ممتاز لوگوں کو چھاپیں، ہم نے صرف معیار کو دیکھا ہے۔ اس دفعہ آپ دیکھیں گے ایسے کئی لوگ ہیں جو بالکل غیر معروف لوگ ہیں، جن کی اس سے پہلے کبھی کوئی چیز سامنے نہیں ہے، جو باقاعدہ آتھر بھی نہیں ہے، جیسے غالب اور بت والا آیا، ہم اس کو جانتے تک نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس نے چونکہ محنت سے لکھا، بالکل نئے موضوع پہ لکھا، کچھ ہم نے تبدیلیاں سجیسٹ کی، اس کے نتیجے میں ہو گیا۔ اسی طرح جو ترجمہ ہم نے چھاپا ہے ماں باپ جدیدیت کی بھولی بسری کہانی کا، ان کو بھی ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف معیار کو سامنے رکھیں اور لکھنے والے کو مطلب اس کا نہیں، اگر ہمیں لکھنے والے اچھے مل جاتے ہیں، اور یہ کوشش کریں گے کہ جو باہر کی دنیا میں جو اردو ادب ہے اس کو ضرور شامل کریں۔ اس دفعہ بھی ہم نے کوشش کی، پچھلی دفعہ بھی کوشش کی، تو اب ہمارا ہے پچھلی دفعہ انڈیا سے ہم نے کچھ مقالات حاصل کیے، کچھ مل گئے ہمیں، اور اس دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے جو باہر کے یعنی یورپ کے، امریکہ کے، وہاں جو کچھ اردو لکھنے والے ہیں وہاں سے ہم کچھ مقالات اس میں شامل کریں۔ باقی بنیادی وہی جو شروع میں نے عرض کیا، اگر کوئی دیا تو خیر بہت بڑی چیز ہے، لیکن کوشش صرف یہ ہے کہ ایک ایسا تحقیقی مجلہ ہونا چاہیے جو بیک وقت علمی دنیا میں بھی اور جو عام قارئین ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک کسی بھی تحریر کو، خواہ وہ علمی تحریر ہو، ادبی تحریر ہو، اگر اس کو عام لوگ نہیں پڑھتے، عام پڑھے لکھے لوگ نہیں پڑھتے، اور صرف بہت ہی ایک محدود اشرافیہ پڑھتی ہے، تو اس کے فروغ کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کوشش ہے کہ ہم جس طرح ایک ادبی رسائل کا کردار ہے، ادبی رسائل نئے آتھر بھی پیدا کرتے رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے ممتاز اور بڑے لکھنے والے ان کی تحریروں کو جگہ دیں، ہم نئے محقق بھی سامنے لے آئیں جو اس پلیٹ فارم سے آئیں، اور آگے پھر اردو دنیا میں آگے چل کر وہ ظاہر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم آتھرز کی اور مصنفین کو وہ عزت اور وقار بھی دیں۔ یہ میرے خیال بہت بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، ایک مصنف کو سب سے زیادہ میرے خیال مصنف کو اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے جتنی عزت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کسی معیاری مجلے میں، جس طرح پرانے جو اوراق، فنون، نقوش، ان میں چھپنا کسی کے لیے بہت عزت کی بات ہوتی تھی، اور لوگ فخر سے بیان کرتے تھے، ساکی میں چھپنا، اور اس سے پہلے ہمایوں، عالمگیر، ادبی دنیا میں چھپنا، سویرا میں چھپنا، یا اب آج میں چھپنا، یا ان میں دنیا زاد میں چھپنا ایک عزت کی بات ہوتی تھی۔ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بنیاد میں چھپنا لوگوں کے لیے باعث عزت، اس کا ایسا پلیٹ فارم بنائے، اور خاص طور پر جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ضرور یہ جگہ دیں۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے پچھلے ساری فہرست دیکھی، اور اس میں عورتوں جو خواتین ہیں وہ کافی لکھنے والی ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم اگرچہ یہ کوئی باقاعدہ نہیں اہتمام کرتے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ شاید خواتین ہمارے یہاں زیادہ محنت کرتی ہیں۔ آپ خیر دونوں خواتین موجود ہیں آپ کے سامنے، تو ان کا اگر تناسب دیکھیں تو اب تک جو مقالات شائع ہوئے ہیں بنیاد میں، ان میں مجھے وجاہت جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، مجھے اس کی ضرور اپریسیشن کرنی چاہیے، بہت محنت سے وہ کام کرتا ہے، اور وہ میرے خیال ہے ایک جتنے وہ مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پر جتنا وہ آتھرز کے ساتھ رہتا ہے، اور آتھر اس سے غصے بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ حالانکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ انہیں تجویز کریں فلاں فلاں، تو وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ وہ مجھے اس نے سارا یہ نکال کے دکھایا، بتایا کہ اس میں خواتین جو لکھنے والی ہیں ان کا کافی حصہ ہے، جو پچھلے شمارے بھی اور سب کا اگر تناسب نکالا جائے تو بہرحال خیر ہم کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، تو نئے لکھنے والوں کو ضرور پلیٹ فارم ملے، اور نئے موضوعات پہ یہ ضرور کوشش ہے کہ جن موضوعات پہ پہلے لکھا جا چکا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ان پہ دوبارہ لکھا جائے۔ اگر ان پہ دوبارہ لکھنا ہے تو کسی نئے اینگل سے لکھیں، کسی نئے تناظر میں لکھیں، اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ بالکل وابستہ رہنا چاہیے، مجھے اس پہ کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس ٹریڈیشن کو بھی آپ نئے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کر کے لے آئیں۔ جو ایک نیا زمانہ ہے، نیا زمانہ کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی نظر آنی چاہیے نا۔ تو بس یہ ہے کہ متحرک اور قارئین کا حلقہ بھی پیدا کیا جائے، کہ ایک ایسا رسالہ جس کو مطلب قارئین بھی میسر ہیں اور لوگ جس کو پڑھنا چاہیں۔ بالکل درست۔ اور میں بھی ذکر کرنا چاہوں گی وجاہت رفیق بیگ صاحب کا، مدیر منتظم ہیں بنیاد کے، ان کی انتھک کاوشوں سے، ان کی محنت سے بنیاد کی اشاعت میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یقیناً اگر وہ اس میں شامل نہ ہو تو ہم سب کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہو، تو بہت قابل قدر ہیں ان کی تمام کوششیں۔ نجیبہ صاحبہ، آخر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی بنیاد کے آگے کے سفر کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہوں گی؟ کس رخ پر جانا چاہیے بنیاد کو؟ میرا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر جو آج کل بنیاد کے مدیر ہیں، ہم سب ان سے واقف ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اس میں ایک نئی نہج اور نئی جہت ضرور دریافت کی ہے۔ ایک جینوئن رائٹر اور ایک جینوئن اسکالر کا یہی کام ہے، اور ان کے ہاں ایک تخلیقی رخ جو ان کا بہت مضبوط ہے،
جو ان کی تنقید میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ان کی تخلیق میں بھی نظر آتا ہے، ان کے افسانوں کا میں بھی ایک انفرادیت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے ادارت کا کام جو اب شروع کیا ہے، تو اس میں بھی ابھی انہوں نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے خیالات ہیں جو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نہج پر سوچ رہے ہیں، کہ جس میں ہر طرح سے ایک توازن قائم رکھا جائے، موضوعات کے حوالے سے بھی، جینڈر کے حوالے سے بھی، اور دیگر ادارتی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی. پھر ابھی جو مقالہ نگار کی عزت اور تکریم کرنے کا عمل انہوں نے شروع کیا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ناز، ہماری دعا یہ ہے اور ہماری ہر طرح سے معاونت بھی ان کو حاصل رہے گی انشاءاللہ جب بھی وہ چاہیں گے، کہ ان کی ادارت میں بنیاد ہمیشہ پہلے سے بہتر اپنے ترقی کا سفر طے کرتا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی زیر ادارت بنیاد بہت آگے کی طرف سفر کرے گا. جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ اسکوپس اور ویب آف سائنس پر انہوں نے پہلے سے ہی اپلائی کر رکھا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے انہیں کچھ مزید شرائط پوری کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک ترقی کا سفر ہے جو یقیناً ناصر عباس نیر کی زیر ادارت چلتا رہے گا. وجاہت کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بھی جب کسی مقالے کی رائے لینے کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں ان کا رابطہ رہا، تو بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ ہر بات کا فوری طور پر جواب دیتے ہیں. جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے، ای میل کریں تو اس کا فوراً جواب آتا ہے. بہت کم رسالے ایسے ہیں جن میں ایسی پروفیشنل رویہ جس میں نظر آتا ہے کہ وہ فوراً ای میل کا جواب دیں، اور ٹیکسٹ میسج کریں تو ٹیکسٹ میسج کا جواب آئے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو اس کا کریڈٹ ہے، یہ ہم اس ماحول کو بھی دینا چاہیں گے جو گرمانی مرکز میں لمس نے پیدا کر رکھا ہے، اور شروع سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہائی پروفیشنلزم ہے، تو اس کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گی اور آپ لوگوں کو اس کی مبارک پیش کروں گی. ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ، ڈاکٹر ناصر عباس، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی آراء کا، ہم سب اس سے بہت مستفید ہوئے. اجازت لینے سے پہلے میں درخواست کروں گی ڈاکٹر نجا خان سے، جو کرمانی مرکز زبان و ادب کی ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں مہمانوں کی گفتگو کے حوالے سے، بنیاد کے حوالے سے. ڈاکٹر نادرہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کی میزبانی کے فرائض آپ نے بہت بخوبی انجام دیے. میں سن رہی تھی ساری گفتگو اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا. اور جو سفر بنیاد نے اب تک جن مراحل سے گزر کے بنیاد آج کا یہ 12واں مجلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں بہت چیزوں کا مجھے علم نہیں تھا، وہ بھی آج مجھے سیکھنے کو ملی. اور معلوم ہوا کہ کتنی مشقت سے یہ جہاں یہ کھڑا ہے آج، اس میں اس کے کتنے مراحل تھے. اور میں کیونکہ آرکیٹیکچرل ہسٹورین ہوں، تو میں وہی ایکسپریشن استعمال کروں گی کہ تمام جتنے معمار تھے اس کے، انہوں نے ایک ایک اینٹ اس خوبصورتی سے اور اتنی اس کو تراش خراش اس کی اتنی محنت سے کی ہے اور اتنی محبت سے کی ہے کہ جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو مجلہ آیا ہے، اور جو اس کے مضامین ہیں، اور جتنا اس میں تنوع ہے ٹاپکس کا، تھیمز کا، وہ قابل ستائش ہے. اور میں سب سے پہلے اپنی مہمان ڈاکٹر نجیبہ عارف کی شکر گزار ہوں. انہوں نے وقت نکالا، ان کا تعلق اس سے بہت گہرا اور بہت پرانا ہے، وہ اس کے معماران میں شامل ہیں، اور یہ ان کا اپنا ہی مرکز ہے. مگر آج کی تقریب کے لیے، رونمائی کے لیے، آپ کے آنے کے لیے ہم بہت مشکور ہیں. اور ناصر صاحب، ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی سربراہی میں یہ مجلہ جس ترقی کی جو منازل طے کر رہا ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں. جو بھی جس طرح کی بھی کوآپریشن اور مدد چاہیے، میرا اس گرمانی مرکز زبان و ادب سے تعلق وہ کہ پرانا ہے مگر انڈائریکٹ تھا، مگر اب ذرا زیادہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے. تو میں اسے اپنی بہت خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ اتنے انٹلیکچوئلس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا. اور اپنی اردو زبان، میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہم مکمل اردو زبان میں بات کرنا دشوار لگتا ہے کبھی کبھی، مگر یہ پچھلے 1 گھنٹے میں
میرا بہت مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس میں بہت کم ہمیں انگریزی سے الفاظ مستعار لینے پڑے. اور میں اب اپنے اس پہ جب میں اپنے آپ کو اکثر اوقات شرمندگی محسوس کرتی ہوں کہ میں مکمل اردو بولنا مشکل لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بنیاد کے ساتھ میں منسلک رہوں گی، ڈاکٹر ناصر کے ساتھ بھی اور ڈاکٹر فاطمہ کے ساتھ تو اکثر واسطہ رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ بنیاد کے ذریعے شاید ہم اردو کو اس کا وہ مقام دوبارہ دلا سکیں جو شاید معاشرے میں آج نہیں ہے. اردو زبان بولنے کی حد تک شاید قائم ہے، اس میں تحقیق بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ تحقیق مجھے اپنے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچرل ہسٹری کے اس میں منظر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نقوش جیسا کوئی مجلہ اب دیکھنے کو نہیں ملتا جس میں ایک ضخیم وہ ایک سورس ہے جس میں آپ کو پرانی تمام، اس میں کنہیا لال کا ریفرنس بھی ہے، اس میں نور احمد چشتی بھی ہیں، اس میں فوک بھی ہیں. اب ہمیں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا، اور ڈاکٹر ناصر عباس کی سربراہی میں جیسے ابھی ہم نے طے کیا ہے کہ گربانی مرکز زبان و ادب ایک پبلیکیشن کا سلسلہ جاری کریں گے جس میں لاہور کے اوپر ہم اردو زبان میں کوشش کریں گے تحقیقی مقالے سامنے لانے کے لیے. تو میں آخر میں ان تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس کو شروع کیا، اس مجلے کو، یاسمین حمید صاحبہ، ڈاکٹر نعمان، ڈاکٹر نظامی اور اب ناصر صاحب. میری دعا ہے کہ یہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے، اور خدا آپ کو صحت اور زندگی دے، اور آپ اس کو ہم اس کو ایکس کیٹیگری میں لے کے جائیں، اور اس کے بعد اس سے آگے کی بھی کوئی کیٹیگری ہو تو وہاں بھی لے جائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر نذرا، اور ہم سب بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی جو ہے وہ بنیاد کے لیے بھی، گرمانی کے لیے بھی، وہ بالکل فعال نیک ثابت ہو، اور یہ کامیابی کا سفر اسی طرح جاری رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جن لوگوں نے ہماری گفتگو کو لائیو سنا ان کا بھی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی نشست میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ، بہت شکریہ.